चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के आइंदा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दामे मोहब्बत। दरवाज़ा ना खोलो, अंदर से आ जाओ। शायद विकी ने इसके दिल की बात पढ़ ली थी या फिर एहतियातन कह रहा था। वो चुपचाप सीट फलांग के आगे आ गई। अब वो विकी के करीब थी और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं कर सकती थी। एक अच्छा मौका हाथ से निकल चुका था। अगर काशिफ को यूं तानिया के साथ ना देख लेती तो दरवाज़ा खोल के छलांग लगा देती। पापा के लिए वो बेचैन हो रही थी। काश उड़ के पापा पास जा सकती। वो बार बार कॉल कर रहे होंगे इसी नंबर पे, लेकिन फ़ोन तो ऑफ है। इसका दिल चाह के चीखे चिल्लाए, कोई तो इसकी आवाज़ सुन लेगा, लेकिन जानती थी कि इन शीशों से आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। विकी इतना पागल तो नहीं था कि ऐसे ही इसे बाहर ले आता। गाड़ी भागती रही और वो इन्हीं ख्यालों में खोई रही। वापसी के सफ़र का पता ही न चला। वो एक बार फिर इसी काल कोठरी में कैद थी जहाँ से चली थी। दिल में सुकून था कि पापा को पता तो चल गया है कि वो ज़िंदा है। कुछ नहीं होता, मैं अपने पापा के पास ज़रूर जाऊंगी, कोई ना कोई मौका मुझे मिल ही जाएगा। इसने खुद को यकीन दिलाया। गर्मी महसूस हो रही थी, प्यास से हल्क खुश्क हो रहा था। काशिफ ने आंखें खोली, आंखें चुंधिया गईं। सूरज बिल्कुल सामने था। कुछ लम्हों के लिए वो देख ही ना पाया। इसे सूरज की तरफ पुश्त कर ली। सामने कतार दर कतार दरख्त थे। बाग में परिंदे चहचहा रहे थे। वो घास पे सोया हुआ था। इसे तो अपने बेड पे होना चाहिए था। वो यहाँ कैसे पहुँचा? रात की बातें इसे याद आती गईं। सब कुछ जैसे एक ख्वाब की तरह लग रहा था, लेकिन अगर ख्वाब होता तो वो अपने बेड पे होता, यहाँ नहीं। इसके होठों पे मुस्कुराहट आ गई। ख्वाबों ख्याल में ही सही, हिना इसके पास आती थी। दिल में नई उम्मीद जागी थी। कई दिन गुजर जाने के बाद पुलिस अपनी पूरी कोशिश के बावजूद हिना को नहीं ढूंढ सकी थी। वो भी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हिना को तलाश कर रहे थे, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। पता नहीं हिना कहाँ होगी, फिर भी दिल को यकीन हो चला था कि वो ठीक है। ऐसा क्यों था वो नहीं जानता था। वो उठा और चल दिया। सुबह के 10 बजे थे, लेकिन गर्मी की शिद्दत काफ़ी थी। वो कैंटीन पे आ गया, भूख लग रही थी। वेटर इसके पास आया। समोसे तो अभी तैयार नहीं हुए, आप जल्दी आ गए हैं। वो जानता था कि काशिफ को समोसे पसंद हैं। कोई बात नहीं, खाने को जो है वही ले आओ, आज बहुत भूख लगी है। वेटर थोड़ी देर बाद चीज़ सैंडविच, ब्रेड और आमलेट ले आया। वो नाश्ता करने लगा। कैंटीन में इक्का दुक्का स्टूडेंट्स थे जो इसी की तरह नाश्ता करने आए थे। इसे एहसास हुआ कि कोई इसके पीछे खड़ा है। मुड़ के देखा तो तानिया थी। अकेले अकेले नाश्ता हो रहा है? वो मुस्कुराई। आओ तुम भी कर लो। नहीं, मेरी सुबह तो बहुत जल्दी हो जाती है, कब का कर लिया है मैंने नाश्ता। वो इसके मद्दे मुकाबिल बैठ गई। हिना का कुछ पता चला? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हिना मिल जाएगी। क्या कोई सुराग मिला है? नहीं, अभी तो नहीं। फिर भी इस यकीन की वजह? वो पूछ रही थी। बस दिल को यकीन है। दिल? वो उदास हो गई। काश रब ने दिल बनाया ही ना होता। दिल ना बना होता तो ज़िंदगी में ये रंगीनियाँ कहाँ से आती। दिल की वजह से ही सारी हलचल है। कायनात की खूबसूरतियाँ भी दिल की मरहूने मिन्नत हैं। दिल ना होता तो एहसास भी ना होता, प्यार भी ना होता, सारे रिश्ते भी ना होते। इसलिए दिल ज़रूरी है। ज़रूरी है तो फिर ये दुखता क्यों है, टूटता क्यों है? दिल के दुखने और टूटने का भी एक राज है। अगर दिल न टूटे तो हम खुदा को याद न करें, ज़मीन पे खुद ही खुदा बन जाएं। दिल टूटता है तो दूसरों का दर्द भी महसूस करते हैं। यह दिल हमें हमारी औकात याद दिलाता है कि हम इंसान हैं, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। दिल टूटता है तो ये दुल्हन कभी हमें तोड़ देती है तो कभी इतना मजबूत बना देती है कि हम सारे ज़माने से टकरा जाते हैं। दिल टूटने के बाद इस डर से आज़ाद हो जाते हैं, बेखौफ हो के ज़िंदगी का सामना करते हैं, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ होता ही नहीं। ज़िंदगी में हमेशा नाकाम रहने वाले अक्सर लोग दिल टूटने के बाद ही उभरते हैं, माशरे में अपना मकाम बना पाते हैं। ये वही लोग होते हैं शोहरत जिनके कदम चूमती है, और हम जैसे लोग इनसे एक मुलाकात या ऑटोग्राफ को तरसते हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन जब दिल में सन्नाटे उतर आते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो बदस्तूर उदास थी। जब ऐसे हो तो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं, दुआ करते हैं,
اور اس یقین کے ساتھ چلتے رہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارے لیے کچھ بھی برا نہیں کرے گا، پھر دیکھنا سب اچھا ہوتا جائے گا۔ وہ چپ ہو گئی، لیکن اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کاشف کی باتوں سے متفق نہیں ہوئی۔ سر آپ کا آنا بہت ضروری ہے، اگر آپ نہ آئے تو آرڈر کینسل ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کلائنٹ ہمارے بس کا نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ ہی ڈیلنگ کر سکتے ہیں۔ سیکرٹری اصرار کر رہا تھا۔ میں نہیں آ سکتا، مسٹر رندھاوا نے فون آف کر دیا۔ ہینا کی کال سنتے ہی وہ فوراً پولیس اسٹیشن پہنچے تھے۔ ان کی توقع کے مطابق پولیس نے ان کو موصول ہونے والی کال سن لی تھی اور لوکیشن بھی ٹریس کر لی تھی۔ اب وہ بس نکلنے ہی والے تھے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نہیں، آپ یہیں رکیں، ہم ابھی واپس آ کے آپ کو بتا دیں گے، ایس ایچ او نے ان کو روک دیا۔ آفیسر ایک اور بات، مجھے یہی لگتا ہے کہ ہینا سے کسی نے فون کروایا ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایس ایچ او نے سوال کیا۔ اس کے بات کرنے کا انداز ایسا نہیں تھا جیسے وہ کرتی ہے۔ وہ کوئی اور لڑکی بھی تو ہو سکتی ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ ہینا ہی تھی؟ جی آفیسر، وہ ہینا ہی تھی، اس کی آواز پہچاننے میں مجھے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ان کا انداز یقینی تھا۔ چھاپا مار ٹیم روانہ ہو چکی تھی اور وہ وہیں بیٹھ گئے۔ جب سے ہینا گم ہوئی تھی وہ آفس نہیں گئے تھے۔ کام چل رہا تھا، لیکن کئی بار ان کی عدم موجودگی کے باعث نقصان ہو چکا تھا۔ انہیں اس نقصان کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ کتنے سارے دن اس امید پہ کٹ گئے تھے کہ ہینا مل جائے گی۔ کاشف نہ ہوتا تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھتے۔ اس کی موجودگی انہیں اچھی لگتی تھی۔ کوئی تو ان کے دکھ میں برابر کا شریک تھا۔ گھنٹوں ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ ہینا کی باتیں وہ اس سے کرتے تھے، کیونکہ ان کے بعد اگر کوئی ہینا کو چاہتا تھا تو وہ کاشف ہی تھا۔ اس سے مل کے بات کر کے اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے اسے وہ بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ ہینا سے بات کر کے بھی انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ اتنے دنوں بعد ہینا کا فون، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور کسی کے دباؤ میں آ کے ایسا کہہ رہی ہوگی۔ اس سے بات کر کے وہ خوش تو تھے کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ عجیب سا بھی فیل ہو رہا تھا۔ ہینا ان کو ہمیشہ پاپا کہہ کے مخاطب کرتی تھی، لیکن فون پہ وہ ڈیڈی کہہ رہی تھی۔ لازمی بات ہے اس کے پاس کوئی موجود تھا، اور وہ ایسا کہہ کے ان کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہی۔ کیا ہینا مل جائے گی؟ کیا پولیس والے اسے ڈھونڈ لیں گے؟ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے؟ دل فکر مند تھا۔ وہ ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن ایس ایچ او نے انہیں وہیں انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ سوچ رہے تھے کیا پتہ ہینا کو وہ ساتھ ہی لے آئیں۔ مایوسی کے اندھیرے میں امید کی کرن چمکی تھی۔ وہ خود کو بہتر محسوس کر رہے تھے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ انہوں نے کاشف کو بھی فون کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی وہیں پہنچ گیا۔ کیا ہوگا؟ پولیس آئی نہیں ابھی تک؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں آئے۔ اللہ خیر کرے انکل، آپ فکر نہ کریں، ہینا مل جائے گی۔ وہ بھی خوش تھے۔ اتنے بہت سارے دنوں بعد یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ ہینا زندہ ہے، ورنہ دل میں طرح طرح کے خیال آتے رہتے تھے۔ ہینا کے دو چاہنے والے ایک ساتھ اس کے لیے دل ہی دل میں دعائیں کر رہے تھے، اور اس کے آنے کا انہیں بڑی شدت سے انتظار تھا۔ 2 گھنٹے کے جاں غسل انتظار کے بعد پولیس کی پارٹی واپس آئی۔ لوکیشن کسی گاؤں کی تھی اور وہاں سے ان کو کچھ نہیں ملا تھا۔ مجرم بہت چالاک ہے۔ سم نمبر بھی کسی اور کے نام پہ رجسٹرڈ تھا۔ اس نے کال گاؤں سے کی تھی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ گاڑی کچھ دیر وہاں کھڑی رہی تھی اور اس کے بعد چلی گئی۔ لگتا ہے آپ سے بات کروانے کے لیے وہ گاڑی میں ہینا کو وہاں لے کے آیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم جلدی مجرم تک پہنچ جائیں گے۔ کوئی نہ کوئی غلطی وہ ضرور کرے گا، ایس ایچ او نے انہیں تسلی دی۔ وہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ہینا خوش تھی اور بے چین بھی۔ پاپا سے بات ہو گئی تھی، اتنے دن بعد ان کی آواز سنی تھی، اور اب اسے تسلی تھی کہ ہو سکتا ہے پاپا کی لائن کو پولیس ٹریس کر رہی ہو اور وہ اس تک پہنچ جائیں۔ اتنے دنوں بعد کھلے آسمان کو دیکھا تھا۔ اس ساری صورتحال سے سمجھوتا کر لیا تھا اس نے، لیکن کاشف کا خیال آتے ہی دل بری طرح سے بے چین ہو جاتا تھا۔ کیسے کروں، کیسے اس دل سے بے وفا کو نکالوں؟ اسے دیکھ کے پھر سے دل دکھا تھا۔ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں میری، اور میں پھر اسی کے بارے میں سوچے جا رہی ہوں۔ اسے بھول کیوں نہیں جاتی؟ پہلے طارم اور اب تانیہ۔ پاپا ٹھیک ہی کہتے تھے، انسان کی عادتیں تبدیل نہیں ہوتی، فلرٹ ہمیشہ فلرٹ ہی رہتا ہے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ہی اسے اپنا سب کچھ جان لیا تھا، اپنی امیدیں اس سے وابستہ کر لی تھیں۔ اگر پتہ ہوتا کہ پیار اتنا درد دے گا تو کبھی پیار کرتے ہی نہ، لیکن آنے والے وقت کا کسے پتہ ہوتا ہے؟ پتہ ہوتا تو انسان پہلے کوئی تدبیر کر لیتا یا اس راستے پہ نہ چلتا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، کوئی آ رہا تھا۔ کیا یہ پولیس ہوگی؟ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ سوچ رہی تھی۔
لیکن وکی اندر داخل ہوا تو اسے مایوسی ہوئی۔ اس کے چہرے پہ پھیلی مایوسی وکی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہی۔ کیا سوچ رہی تھی کہ میری بجائے کوئی اور آئے گا؟ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، پولیس بھی نہیں، وہ کہکا لگا کے بولا۔ اچھی طرح جان لو کہ تم یہاں سے اب کبھی نہیں نکل سکتی، صرف ایک ہی راستہ ہے یہاں سے نکلنے کا۔ ہنا نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھ سے شادی کر لو۔ شادی؟ اور تم سے؟ کبھی نہیں، وہ حتمی لہجے میں بولی۔ کیوں؟ مجھ میں کیا برائی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں ہوگی تم میں کوئی برائی، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ کوئی بات نہیں، دل بھی مان جائے گا، وہ بھی بہت ڈھیٹ تھا۔ کبھی نہیں مانے گا دل، چاہے کچھ بھی کر لو۔ اب تم یہاں سے تبھی نکل سکو گی جب مجھ سے شادی کرو گی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ایسا اس کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اب دل کسی کو بھی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ بس ایک نام لکھا گیا تھا سو لکھا گیا تھا۔ اب اسے مٹانے کی کوشش وہ کر رہی تھی، لیکن اس میں کامیابی کا امکان بہت کم تھا۔ دل کی دنیا پہ جو موسم ٹھہر جاتے ہیں، ان کے اثرات برسوں نہیں جاتے۔ اگر کامیاب ہو بھی گئی تو دوبارہ کوئی نام لکھا ہی نہیں جائے گا۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ آزاد زندگی گزارو؟ بتاؤ، وہ اسے لالچ دے رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ بتاؤ بھی، وہ بار بار پوچھتا رہا، لیکن اس کی چپ نہ ٹوٹی۔ ایسی آزادی بھی اس کے کس کام کی؟ رہو پھر یہیں۔ اس کی خاموشی سے تنگ آ کے وہ چلا گیا۔ وہ سوچوں میں ڈوب گئی۔ آخر کب تک انکار کروں گی؟ اگر اس نے زبردستی شادی کر لی تو؟ نہیں، میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن اس کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے خود سے وعدہ کر لیا۔ کاشف، مجھے بازار جانا ہے، رستے میں کہیں اتار دینا۔ کاشف نے پارکنگ سے گاڑی نکالی ہی تھی کہ تانیہ موجود ہوئی۔ اوکے، بیٹھ جاؤ۔ وہ دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ گاڑی چلاتے ہوئے کاشف خاموش تھا۔ کاشف، ہنا اگر تمہیں اتنا چاہتی ہوتی تو کبھی چھوڑ کے نہ جاتی، وہ بول پڑی۔ نہیں، ہنا کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا، ورنہ وہ ایسے کہیں نہیں جا سکتی، وہ یقین سے بولا۔ بہت یقین ہے تمہیں ہنا پہ؟ ہاں، بہت زیادہ۔ اتنا یقین مجھے خود پہ نہیں ہے جتنا اس پہ ہے۔ جب زیادہ یقین ہو تو یقین ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے بھی سرمد پہ یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی میرا ہو جائے گا، لیکن اس نے میرا یقین توڑ ڈالا۔ پیار میں دل ٹوٹ جائے تو جینے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تانیہ، پلیز چپ ہو جاؤ۔ کیا پتا وہ دل سے تمہیں چاہتا ہو۔ اگر چاہتا ہوتا تو بتا دیتا۔ تم بھی تو ہنا کو چاہتے ہو، تو کیا چھپایا اس سے؟ تانیہ، وہ کسی اور کو چاہتا ہوگا۔ نہیں، ایسا ہوتا تو بھی مجھے پتا ہوتا۔ یہاں پاس گاڑی روک دو۔ کاشف نے گاڑی روک دی۔ تانیہ گاڑی سے نکلی اور سڑک کراس کر کے نہر کی طرف جانے لگی۔ کاشف کو اس کا انداز مشکوک لگا۔ وہ بھی گاڑی سے نکل کے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ نہر کے کنارے پہنچ چکی تھی۔ آنکھیں بند کر کے کودنے ہی والی تھی کہ کاشف نے اسے تھام لیا۔ ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو وہ نہر میں گر چکی ہوتی۔ چھوڑو مجھے نہیں جینا، وہ مزاحمت کرنے لگی۔ راہگیر رک کے دیکھ رہے تھے۔ تانیہ، ہوش کرو، دیکھو سبھی دیکھ رہے ہیں، پاگل مت بنو، ایسے تماشا بن جائے گا۔ وہ اسے زبردستی کھینچ کے گاڑی کے پاس لے آیا۔ چلو اندر بیٹھو۔ تانیہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کاشف ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اور اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تانیہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے، حرام موت مرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی انسان بزدل کے نام سے پکارا جاتا ہے اور آخرت بھی خراب کر لیتا ہے۔ کاشف، نصیحت کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ تم اگر کسی کو چاہتے اور وہ تم سے جان چھڑاتا تو میں دیکھتی کہ تم کیسے رہتے ہو اس کے بن۔ میں رہ لیتا، اس کی طرف کبھی پلٹ کے نہ دیکھتا۔ جو ہمارے لیے نہیں بنا ہوتا، اس کے پیچھے وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ تم پہ گزری نہیں نا، اس لیے ایسا کہہ رہے ہو۔ پیار بہت برا ہوتا ہے۔ کیوں ہوا مجھے پیار؟ وہ دکھ کی کیفیت میں تھی۔ پیار کو برا مت کہو، وہ دھیمے سے بولا۔ کیوں نہ کہوں، اس پیار نے تو مجھے دکھ کے سوا کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے خاموش ہو گیا، پھر دھیرے سے بولا، خدا جس پہ مہربان ہوتا ہے اس کے دل میں پیار ڈال دیتا ہے۔ پیار اتنا دکھ کیوں دیتا ہے؟ وہ سسکی۔ تم نہیں سمجھو گی۔ پیار انسان کے قدم زمین سے اٹھا دیتا ہے۔
یہ ایک جمپ ہوتا ہے، ویسے ہی جیسے جہاز رن وے پہ بھاگتا چلا جاتا ہے اور پھر اس کے پہیے زمین سے اٹھنے لگتے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے بلند سے بلند ترین ہوتا آسمان کی بلندیوں میں گم ہو جاتا ہے، جیسے پتنگ ہوا کے دوش پہ اڑان کا آغاز کرتی ہے اور پھر اڑتے ہوئے آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ پیار میں جب انسان کو دکھ ملتا ہے تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتا ہے، تب یا تو وہ اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے اور آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے، یا پاتال کی گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کے اپنے بس میں ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جن کے دلوں میں وہ پیار نہیں ڈالتا وہ ساری زندگی ایک ہی لیول پہ گزار دیتے ہیں، وہ کچھ سیکھ نہیں پاتے۔ پتہ ہے، یہ پیار انسان کے دل میں گداز پیدا کرتا ہے، اسے کائنات کے سارے رنگ نظر آتے ہیں، خدا کی بنائی ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں، جینے کا مزہ آتا ہے۔ دکھ میں انسان پاتال کی گہرائیوں میں کیسے گرتا ہے۔ تانیہ اسے دیکھ رہی تھی، اسے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ دکھ میں انسان جب مایوس ہوتا ہے، ساری امیدیں ختم کر کے روتا تڑپتا ہے، یہ سوچتا کہ اب زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا، آنے والی خوشیوں کا نظر انداز کرتا ہے، خدا سے شکوے کرتا ہے کہ اس کے ساتھ برا کیوں کیا، لوگوں کو الزام دیتا ہے جو اسے چھوڑ کے چلے گئے، ان کی یاد میں اپنا حال خراب کرتا ہے، غصے اور نفرت کو دل میں جگہ دے دیتا ہے، تو اس کے زوال کا آغاز ہو جاتا ہے اور وہ آسمان سے پاتال کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اور جو لوگ ہر دکھ پہ راضی رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کبھی برا نہیں کر سکتا، جو ہوا اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی، ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ سب اچھا ہی ہوتا رہتا ہے، وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتے جاتے ہیں، اپنے دکھ تکلیفیں صرف اسے ہی بتاتے ہیں، وہ اس قدر بلند ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے ان کو چھوڑنے والا ان کا مقام دیکھ کے پچھتاتا ہے، تو وہ مجھے کیوں نہیں چاہتا۔ وہ شاکی تھی، اس کو افسوس ہوا بھی تو میں نہ رہی تب تک، تو اس کا کیا فائدہ۔ وہ بہت نا امید تھی، میرا دل کیوں نہیں سمجھتا، کیوں اسے یاد کرتا ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم صبر کرو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ایک لینڈ کروزر نے اسے کراس کیا، کاشف کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ ایسا تو تب ہوتا تھا جب ہنا پاس ہوتی تھی۔ اس نے چونک کے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے گاڑی روک لی اور گاڑی سے باہر نکل آیا، چاروں طرف دیکھتا رہا لیکن ہنا کہیں نہیں تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ واپس لوٹ آیا۔ کیا ہوا کاشف؟ تانیہ اس سے مخاطب تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ مایوس ہو کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پہلے نگاہیں دھوکہ دیتی تھیں، اب دل بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ تانیہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے کاشف کا روکنا اچھا لگا تھا، اس کا لمس، اس کا انداز، اپنائیت۔ وہ اسے اہمیت دے رہا تھا، اسی لیے اسے بچایا، اور اب اسے مشورے دے رہا تھا۔ نہر میں کودنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مایوس تو تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ جان ہی دے دیتی۔ وہ بس دیکھنا چاہتی تھی کہ کاشف اسے روکتا ہے یا نہیں۔ اسے یقین تھا کہ کاشف اسے روک لے گا، اور یہی ہوا بھی، کاشف نے اسے روک لیا تھا۔ دل کی دھڑکن رنگ بدل رہی تھی۔ کاشف اس کی کیفیت سے انجان تھا اور وہ چپکے چپکے اسے دیکھے جا رہی تھی۔